मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको जो हमारा प्रोग्राम खुदा दुआओं का जवाब देता है देखते हैं। बहुत बहुत सलाम और प्यार अर्ज करता हूँ। और हम सीख रहे हैं इन प्रोग्राम्स में कि कैसे हम ये निशानदही कर सकते हैं कि किस किस शख्स में बदरू है और कैसे हम उन बदरुओं से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। और ये जो ख़ास प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि कैसे हम उन बदरुओं से जिन्होंने हमारे बदनों में, हमारे ख़ानदानों में बीमारियां, कमज़ोरियां, ख़राबियां ला रखी हैं, उनसे हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं। तो हमने चंद एक बातें सीखी हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमने ऑनेस्ट होना है, अपने आप से सच बोलना है, इस बात का इकरार करना है कि हमें आज़ादी की ज़रूरत है और जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है ये बदरूहों के सबब से है। अगर मेरी ज़िंदगी में ख़राबी है, अगर मैं बीमार हूँ, अगर मुझे ये कैंसर है, ये आर्थराइटिस है, या कोई भी बीमारी क्यों नहीं है, ये बदरूहों के सबब से है। गो मैं बहुत दुआ करता हूँ, ये है वो है, लेकिन ऐसी जगह हैं जो अभी तक मेरी जिंदगी में वो तारीकी में है। ऐसे जिंदगी के हिस्से हैं जिनमें तारीकी है और मुझे उस तारीकी को अपनी जिंदगी से दूर करना है और उन गुनाहों का इकरार करना है। ये नहीं है, बहुत दफा हम ये बहुत ही एक शैतान ने बहुत सारे लोगों की आंखें बंद कर रखी हैं। वो यही समझते हैं कि हम चर्च जाते हैं, हम दया यकी देते हैं, ये चंदा डालते हैं तो बस हम खुदा के लोग हैं। और होता क्या, उनको बहुत तरह तरह की बीमारियों ने पकड़ा होता है। और जब उनको कहा जाए कि आप में तो बहन जी बदरुए हैं, तो वो तो बहुत गुस्से से आग बगोला हो जाएंगे कि उनको ये कहा गया। लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप में वो सारी जो अलामतें हमने पिछले प्रोग्राम्स में सुनी है, वाच की हैं, उनको अगर हम वो सारी अलामतें आपकी ज़िंदगी में, आपके बदन में, आपके ख़ानदान में है, आपके रुपए पैसे में, आपकी जॉब में है, तो इसका मतलब ये है कि बदरूहों का आपकी ज़िंदगी पर इख्तियार है। बदरूहों जो हैं आपकी ख़ानदान में इंटरफेयर कर रही हैं, बदरूएँ जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी जान में या बदन में रह रही हैं, सुकूनत कर रही हैं, तो वो एरियाज़ का आपने इकरार करना है, इकरार करके उनको तर्क करना है ताकि आप आज़ाद हो सके। दूसरी बात हमने सीखी थी, हलीम फ़रोतन होना है। बहुत दफ़ा हम इसलिए आज़ाद नहीं होते कि हम इकरार नहीं करते, हम मानना नहीं चाहते कि हमें आज़ादी की ज़रूरत है। हम यही समझते रहते हैं कि हाँ मैं बहुत खुदा का बंदा हूँ, बहुत खुदा की बंदी हूँ, मैं तो सुबह सुबह उठकर दुआ करता हूँ, दुआ करती हूँ। लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी में जो हमने पुराने प्रोग्राम्स में, पिछले प्रोग्राम्स में देखा है कि वो ऐसी बातें, अगर मुझे बहुत सख्त गुस्सा आ जाता है, ऐसी बातें मेरे मुंह से निकलना शुरू हो जाती हैं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, ऐसे ख्याल, ऐसी सोचे, ऐसे काम मैं कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करने चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप में वो बदरूहें काम कर रही हैं। और वही बदरूहें जिनकी तासीर जो आपके कामों से, आपकी ज़बान से, आपके अमल से ज़ाहिर होती है, वो आप मान नहीं रहे, क्योंकि आपकी आंखों को शैतान ने अंधा कर रखा है और वो आपको इस बात को कबूल करने के लिए कबूल नहीं करने देता और यही चाहता है कि आप अंधेरे में रहें और आप इकरार ना करें, आप हलीम फ़रोतन ना हो, ताकि आप आज़ाद ना हो सकें। वो ये चाहता है। जब हम हलीम फ़रोतन हो जाएंगे, इकरार करके मान लेंगे, तो खुदावंद ने कहा कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते खाकसार बनकर, हलीम फ़रोतन बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब और अपनी बुरी रवशों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुन के उनके गुनाह को मुआफ़ करूँगा, उनके मुल्क को बहाल करूँगा। ये करना है, ये ज़रूरी है। और फिर तौबा करनी है अपने गुनाहों से। तौबा जो तीसरा अमल था, तौबा करनी है, छोड़ना, उनसे उनको तर्क करना। और चौथा अमल जो उनको छोड़ना है, वो अपने गुनाहों को छोड़ना। हमने बड़ी खूबसूरत यहाँ पर बात सीखी कि ये जादूगर जो थे, इन्होंने जब तौबा की तो इन्होंने अपनी किताबें जला दी।
اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ایسا نہیں کرتے. ایک دفعہ کی بات ہے کہ ہم کسی کے گھر میں دعا کرنے کے لیے گئے اور اس نے بڑے سارے تویز جو تھے, جو سونے کے بنے ہوئے تویز تھے, وہ یہ ساؤتھ افریقہ کی بات ہے میں کر رہا ہوں, تھے, ان کو کیا کیا, اپنے گھر میں ہر طرح لٹکائے ہوئے تھے تاکہ وہ بدروئیں اس کو تنگ نہ کریں. اب ہوتا کیا کہ جب وہ توبہ کرتا تو وہ سارے جو تویز ہے, حالانکہ وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں, وہ لا کر ہمیں دے دیتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کافی جو وزن بن گیا تو سونے کا. ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ نہیں کہا کہ اچھا یار یہ تو سونا ہے, اس کو ہم نے بیچ کر اس کے پیسے کما لیتے ہیں. نہیں, ہم نے کیا کیا, اس کو پٹرول میں اوپر ڈال کر اس کو آگ لگا دی, جلا دیا. کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ جو مکروہ چیزیں ہیں, جو گناہ آلودہ چیزیں ہیں, ان کو کیا کرنا, جلا دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ چلو یار سونا ہے تو کسی اور دے دو, یا فلاں اچھا میں اپنی, چلو میں تے نہیں پانی شاید, چلو میں تے ہن شراب نہیں پینی, چلو میں تے ہن میراوانا نہیں پینا, یا میں تے ہن ہیروئن نہیں نہ پینی, چلو میں کج کرنا کہ سارے نو ویچ دینا. یہ ویچن والا جڑا کام ہے, یہ تسی اپنی بلا اپنی بدروواں کڈ کے دوجیاں نو پڑھا رہے ہو. یہ کس قسم دی کام ہے. انہاں نے کی کیتا, انہاں نے یہ نہیں کہ چلو یار اینیاں مہنگیاں کتاباں نے, انہاں نو بجائے ساڑن دے کیوں نہ ویچ کے تے کچھ پیسے کما لے تے چرچ نو دتے جان, کیونکہ ہن تاں مسیح ہو گئے, چلو ویچ کے تے چرچ نو دے دے, بڑا چنگا کام ہوئے گا. انج نہیں انہاں نے کیتا. انہاں نے کی کیتا, انہاں نے ساڑ دیتا سارا کچھ. اے سچی توبہ. اس لیے سانو انج کرنا ہے. تے دوجی گل, ایک اور بھی گل میں کرنا چاہاں گا, ریسٹیٹیوشن بھی یہ حصہ ہونا چاہیے کہ جنہ دا اسی گناہ کیتا ہے, جن جن کو آپ نے ہرٹ کیا ہے, ان سے بھی معافی مانگیں. جن جن کا آپ نے, جن کے بارے میں آپ نے بری باتیں پھیلائی ہیں, جو سچ سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں ایسی, کیونکہ ہمیں ان سے نفرت ہوتی ہے, یا وہ ہمارے رائیولز ہوتے ہیں, وہ ہمارے مقابل آ رہے ہوتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ایسی باتیں ہم ان لوگوں کے بارے میں لوگوں میں مشہور کرتے ہیں تاکہ سارے لوگ ان کو حقیر جانیں. Many times when we hate other people, what we do, we spread rumors about them. They are not the truth. Rumors are not truth. They are lies. Because we hate those people and we spread those rumors about them and saying, oh, that guy is doing this and this and this. Although, there's nothing. You cannot even find anything in their lives. But you are spreading all those lies about that person. And what you need to do, you need to go to those people, with whom you have, to whom you have told all those lies about that person. And you tell those people, I am really sorry, I was telling you the lies about so and so. So please forgive me. That person is not really what I told you. ہم نے ان لوگوں کے پاس جانا ہے جن کو ہم نے اس شخص کے بارے میں وہ ساری بری باتیں ان کے بارے میں پھیلائی تھی. ان کو کہنا ہے کہ میں نے یہ جھوٹ بولا تھا, میں نے گناہ کیا ہے, میں معافی مانگتا ہوں, جو باتیں میں نے اس شخص کے بارے میں کہی ہیں وہ بالکل یہ سچ نہیں ہے, وہ بالکل جھوٹ تھی, کیونکہ اس وقت مجھے اس بھائی سے, اس بہن سے نفرت تھی. اور آج جب میں نے توبہ کی ہے تو میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ مجھے آپ کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ باتیں غلط تھی. اور چونکہ میں نے اس کے نام کو, اس کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو ڈیمیج کیا ہے, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو پھر سے بحال کروں. کیونکہ جب زکئی نے کیا کیا, زکئی کے گھر میں یسوع آیا, اور یسوع نے جب تک زکئی نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا اور ان کو جن کا میں نے ناحق لیا چوگنا ادا کرتا ہوں, جب زکئی نے یہ کہا تو پھر یسوع نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. جب تک آپ نے جو ڈیمیج کیا ہے کسی کی شخصیت کو,
اس وقت تک آپ یا کسی کے بارے میں یا کسی کا کچھ چھینا ہے وہ واپس نہیں کرتے، چاہے آپ کتنی بھی توبہ کریں گے، ہاں میں نے توبہ کر لیا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس آپ کا کسی نے پیسہ چرایا ہے، اب ہوتا کیا ہے، اچھا یار میں معافی مانگنا ہے، معافی کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے میرا یا کسی اور کا نقصان کیا ہے، جب تک آپ اس نقصان کو نہیں بھرتے، حقیقت میں جو حقیقی معافی ہے اس نقصان کو بھرنے پر ہی ہوگی، کیونکہ جب تک آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا، جب آپ کی جیب سے وہ پیسے نہیں نکلیں گے جو آپ نے چھینے ہیں دوسرے شخص سے، تو اس وقت تک تو آپ کو اس کا دکھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ریسٹور کریں، جو بھی چیز آپ نے کسی کی چھینی ہے اس کو ریسٹور کرنے کی بھی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے جو ہے دعا، یوئیل کی کتاب میں 2 باب اس کی 32 آیت میں لکھا ہے کہ whoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered۔ اب اگر آپ واقعی چاہتے کہ آپ ان بدروؤں سے آزاد ہوں تو یہ ضروری ہے کہ آپ خداوند کا نام لیں۔ یسوع کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے، ہم گیت گاتے ہیں یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے۔ سو ضرور ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نام کو پکاریں اور شدت کے ساتھ پکاریں اور احترام کے ساتھ پکاریں اور توبہ کی حالت میں پکاریں، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ضرور ہی ہم نجات پائیں گے، ضرور ہی ہم ان باتوں سے آزاد ہوں گے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اور جو 7ویں آخری بات اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو آخری بات ہے وہ ہم نے جنگ کرنا ہے۔ جنگ کے بغیر آپ ان بدروؤں کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے۔ اب ایک دنیاوی مثال دیکھتے ہیں جو نیچرل طور پر ہوئی پرانے عہد نامہ میں، گو اس کے پیچھے روحانی عمل ہو رہا تھا۔ خدا نے یشوع کو کہا کہ تو جا اور ان سب قوموں کو جو گنہگار ہیں، یہ ساری جو قومیں ہیں، یہ جو ہیوائٹ، جبوسائٹ، یہ بدروؤں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں in a spiritual realm, those are the demons. اوکے، اب یشوع کہا کہ جا کر ان سب قوموں کو اس جگہ سے نکال دے، مار دے، ختم کر دے۔ اب یشوع نے کیا کیا؟ یشوع اور بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں، فوج کے لوگ جاتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں، لیکن ایک خاص بات جنگ کرنے سے پہلے ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ذہن نشین کر لینی ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے یشوع سے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو اور تو ان سب پر احتیاط کر کے عمل کر، اور تب بھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی، تو خوب کامیاب ہوگا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کلام کو اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ نہیں بناتے اور کلام پر عمل نہیں کرتے، اب یہ 2 باتیں ہیں ہم یسوع کے کلام میں دیکھ سکتے ہیں کہ کلام کو پڑھنا یا کلام کا علم ہونا ایک بات ہے، لیکن کلام پر عمل کرنا یہ دوسری بات ہے۔ بہت سارے لوگ ان کو کلام کا تو پتہ ہوتا ہے، بہت سارے ایسے پادری صاحبان ہیں، انہوں نے سیمنریاں کی ہوئی ہیں، بائبل کالج گئے ہوئے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ بھی پی رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، اور ایپ جو یہ بھی کر رہے ہیں، ہر طرح کے برے کام بھی کر رہے ہیں، ان کو خدا کے کلام کا تو پتہ ہے۔ اور اسی لیے جب یسوع مسیح نے آنا ہے تو انہوں نے یہی کہنا ہے، ان لوگوں نے جو کیا کہنا ہے کہ اے خدا، ہم نے تیرے نام سے یہ کیا، ہم نے تیرے نام سے وہ کیا، ہم نے تیرے نام سے بدروؤں کو نکالا، ہم نے تیرے نام سے نبوت کی، ہم نے تیرے نام سے مردوں کو زندہ کیا۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ ممکن ہے
کہ آپ جو پادری صاحبان ہیں یا ایونجلسٹ ہیں یا جو بھی آپ کی پوزیشن کیوں نہیں ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ بدروئیں نکال رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ مردے بھی آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے زندے ہو رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں جو حقیقت ہے، وہ جو مردے زندہ ہو رہے ہیں یا بدروئیں نکل رہی ہیں یا لوگ شفا پا رہے ہیں، وہ آپ کے کسی اچھے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ہو کیوں رہا ہے؟ وہ ہو اس لیے رہا ہے کہ آپ یسوع مسیح کے نام کی منادی کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ لوگ جو آپ کی میٹنگز میں آتے ہیں وہ ایمان کے ساتھ آتے ہیں، ایمان کے ساتھ۔ ان کا ایمان ہے کہ جب آپ اس شخص پر دعا کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یسوع نے بہت سارے لوگوں کو یہی کہا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ یہاں پر میں یسوع کے تعلق سے یہ کہوں گا کہ یسوع مسیح میں کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اب جو آپ اپنی حالت کو جانتے ہیں، میں اپنی حالت کو جانتا ہوں، اور تین لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، تین شخصیات ہیں جو مجھے جانتی ہیں۔ خدا مجھے پورے طور سے جانتا ہے، اور میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اور شیطان کی بدروہیں بھی مجھے آبزرو کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تین لوگ ہیں، اور اب آپ شاید لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے، لیکن خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور بدروہیں مجھے دیکھ رہی ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لوگ شاید نہ دیکھتے ہوں۔ اب جو لوگ میری میٹنگز میں آتے ہیں یا آپ کی میٹنگز میں آتے ہیں، اگر میں خدا کے حکموں کو نہیں مان رہا تو لوگ تو اسی ایمان کے ساتھ آئیں کہ فلاں فلاں جو خدا کا بڑا بندہ ہے، اس کی میٹنگز میں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ آتے ہیں، اور وہ لوگ شفا پا جاتے ہیں۔ وہ تو ایمان کے ساتھ آئے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں گناہ ہے، آپ کی زندگی میں غرور گھمنڈ ہے، آپ کی زندگی میں پیسے کا لالچ ہے، آپ کی زندگی میں یہ کہ میں بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لوں، بڑے بڑے میرا نام ہو سب جگہوں پر، کیلنڈروں پر، ہر چیز پر میرا نام ہو، میری بلے بلے ہو۔ اور یہ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، لیکن لوگوں کو یہ شاید نہ پتا ہو۔ لوگوں کے سامنے آپ بڑی حلیمی فروتنی سے پیش آتے ہو، وہ صرف لوگوں کے سامنے، لیکن بیہائنڈ دا کلوز ڈور یو آر ڈفرنٹ پرسن۔ دروازے کے پیچھے آپ بالکل ایک اور ہی شخص ہیں۔ تو اب ہوگا کیا؟ لوگ شفا پائیں گے جب آپ کلام سناتے ہیں۔ کلام آپ کس کا سنا رہے ہیں؟ یسوع کا کلام سنا رہے ہیں، آپ یسوع کا نام لے رہے ہیں، لوگ شفا پا رہے ہیں، لوگ ایمان کے ساتھ آ رہے ہیں، شفا پا رہے ہیں۔ اور خدا کیا ہے؟ محبت ہے، اور اس محبت میں خدا لوگوں کو شفا دے رہا ہے۔ اور اب آپ کا کھاتا کیا ہوگا؟ آپ کا کھاتا یہ ہے کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو وہ کہے گا کہ میں تجھے نہیں جانتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیاں نہ صرف کلام کو پڑھنے والے بنے، بلکہ کلام پر عمل کرنے والے بنے۔ آمین۔ کیونکہ تب بھی ہم اس کے شاگرد ٹھہریں گے۔ کون اس کے شاگرد ہیں؟ جو اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اگر ہم فتح مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جیسے ہم نے یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8 آیت میں پڑھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب بھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اب یہاں پر بہت ہی اہم ہے، یہ جنگ کا عمل ہے۔ جب آپ نے توبہ کر لی ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بدروہوں سے جنگ کر کے ان کو نکالنا ہے۔ یشوع نے کیا کیا؟ جنگ کی۔ اور جنگ کس طور سے ہم کر سکتے ہیں؟ جتنے بھی ہم افسیوں کی کتاب 6 باب اس کی جو 10 سے 18 تک ہم پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے خداوند میں اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں، خداوند میں اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔
خدا کے ثابت ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور دنیا کی طریقے کے حاکم اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے ثابت ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ اب ہم اچھے دنوں میں رہ رہے ہیں۔ پولس رسول اس وقت کہتا ہے کہ برے دن ہے، تو اب تو اور ہی زیادہ برے دن ہے، تو پس سچائی سے اپنی کمر کس کر۔ سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام سچائی ہے، کلام سے اپنی کمر کسنی، راست بازی کا بختر لگانا ہے۔ راست بازی کہاں سے ہمیں حاصل ہوتی ہے؟ وہ بھی خدا کا کلام ہے، یسوع مسیح کا خون ہے، ایمان کے وسیلہ سے ہم راست باز ہوتے ہیں۔ پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہننے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کلام ہے۔ یسوع مسیح نے کہا پوری دنیا کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو۔ یہ کیا ہے؟ کلام۔ جو ایمان جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ یہ بھی کلام ہے جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو۔ اور نجات کا خود، نجات کا خود اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے، کلام پر دھیان اور گیان کرنا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جیسے شریعت کی ایک کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو۔ اور دوسری جو پہلا زبور اس کی دوسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس شخص کی مانند ہوگا۔ کون سا وہ شخص ہے؟ جس کا دھیان خداوند کی شریعت پر دن اور رات لگا رہتا ہے۔ اب یہ نجات کا خود ہے، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ اب ہم نے خدا کا کلام کا مطالعہ کرنا، اس پر دھیان و گیان کرنا ہے، اس کو اپنے اندر لینا ہے تاکہ ہم کلام سے بھرتے جائیں، کلام سے بھرتے جائیں۔ یہ ایک اس قسم کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ فرض کیا کہ یہ آپ کی ایک زندگی ہے اور اس میں کیا ہے؟ یہ بدروئیں ہیں۔ اوکے، اب آپ نے بدروؤں کو نکالنا ہے اور اس طرف سے آپ خدا کے کلام سے اپنے آپ کو بھر رہے ہیں اور یہ بدروئیں جو ہیں نکلتی جائیں گی، پریز گاڈ، اور آپ کلام سے بھرتے جائیں گے۔ یہ ایک پائپ کو دیکھ لیں کہ ایک پائپ ہے، آپ کی زندگی ایک پائپ ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف سے جب آپ نے احساس کر لیا ہے، محسوس کر لیا ہے کہ آپ کو آزادی کی ضرورت ہے، آپ نے توبہ کی ہے، اپنے برے کاموں کو چھوڑا ہے، اور اب آپ نے اپنے آپ کو کلام سے بڑھنا، دعا سے بڑھنا۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ دعا کرو، لگاتار کیا کرو؟ دعا کرو، کانسٹنٹلی پرے۔ اب یہ میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ چند سیکنڈز کے لیے بھی اپنا دھیان خدا کے کلام سے ہٹا کر دنیا کی چیزوں پر لگاتے ہیں تو بدروئیں جو ہیں فوراً without any delay they will attack you. So it means that we as a Christian, we as a believer, we must constantly, without, looking to the right, to the left, be looking right to the face of Jesus, looking right into the Word of God. اسی لیے خداوند نے کیا کہا؟ استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 14ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں، اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دائیں یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے۔ جب ہم ادھر دیکھیں گے یا ادھر دیکھیں گے تو کیا ہے؟ شیطان جو ہے فوراً ہم پر حملہ کرے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا؟ سیدھا یسوع مسیح کو دیکھنا ہے، اور وہاں پر کیا لکھا ہے؟ پریز گاڈ، خداوند جو ہے وہی میسج دیتا ہے اور سارا جلال اسی کو ملے۔ ہالےلویا، پریز گاڈ۔ یہاں پر دیکھتے ہیں عبرانیوں کا خط جو لکھا ہے، پس جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی
اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ کس کو تکتے رہنا ہے؟ یسوع کو۔ اور یسوع کیا ہے؟ کلام ہے۔ یسوع کیا ہے؟ کلام ہے۔ اب یسوع کی تصویر نہیں لگا کر بیٹھ جانا ہے۔ یہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ چلو یسوع کی تصویر کوئی دیکھتے رہنا، یہ نہیں میں بات کر رہا، بلکہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اس کے کلام پر ہم نے اپنی نظریں جمائے رکھنا اور اس کلام پر عمل کرنا ہے، تب ہی ہمیں اقبال مندی نصیب ہوگی، کامیاب ہوگی۔ یہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا، اور یہاں پر لکھا ہے 14ویں آیت، اور کلام مجسم ہوا اور فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہاں پر یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، تو ہم نے اپنی آنکھیں یسوع پر لگائے رکھنی ہے، اس سے اپنی آنکھیں ہٹانی نہیں، اور جب تک ہماری آنکھیں اس پر لگی رہیں گی تو ہم قائم رہیں گے۔ اگر ذرا بھی ہماری آنکھیں اس سے ہٹتی ہیں تو ہم ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے۔ اس لیے یہاں پر جو دعا ہے، اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پر جلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدائے واحد کو جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے اب بھی ابدالآباد رہے، آمین۔ تو یسوع ہی ہمیں ٹھوکر کھلانے سے بچا سکتا ہے، اس کا کلام ہی ہمیں ٹھوکر کھلانے سے بچا سکتا ہے، اس کا کلام ہی ہمیں خدا کے حضور بے عیب کھڑا کرے گا ایک دن۔ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو کلام سے بھرنا ہے، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب کلام کا کال پڑے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ بائبلز اگر خرید سکتے ہیں تو وہ بھی خریدیں، اور سب سے جو بڑی بات ہے اپنے دل خدا کے کلام سے بھریں، کیونکہ وہی لوگ، جب برا وقت آنے والا ہے وہی لوگ قائم رہیں گے جو پاک زندگی گزارتے ہیں، خدا کے کلام کو انہوں نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، اور دعا کرنے والے لوگ ہی ان برے دنوں میں بچ سکیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ سو آئیے ہم دعا کریں۔ جب آپ نے یہ سارے پیغامات کو سنا ہے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا پاک روح نے آپ کو چھوا ہے، اور خدا پاک روح آپ سے بات کر رہا ہے، خاص طور پر وہ مسیحی جو طرح طرح کے دکھوں میں، پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، آج ان کو اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں یہ سارا جو ان کی خرابیاں ان کی زندگی میں ہو رہی ہیں بدروؤں کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کوئی ایسے دروازے کھول رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ بدروئے ہیں، ان کی زندگی میں کام کر رہے ہیں، تو ان کو ان باتوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرنا، اپنے آپ کو حلیم فروتن بنانا ہے، توبہ کرنی ہے، ان گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور جن جن کا آپ نے نقصان کیا وہ بھی بھریں اور دعا کریں، اور پھر جنگ کرنا شروع کریں، جنگ کریں، اور جنگ کے ذریعے سے ہی ہم ابلیس پر غالب آ سکتے ہیں، اس کو بھگا سکتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے خداوند کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، کیونکہ خداوند نے کہا کہ میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ جو سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو۔ یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجود ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ آج اگر آپ کے پاس کوئی پریچر نہیں ہے اور آپ خود بھی اپنے آپ سے بدروحوں کو نکال سکتے ہیں، اس بدروح کو پکڑے۔ جب آپ نے توبہ کی ہے، ایمان لائے ہیں یسوع پر، تو آپ اس بدروح کو پکڑے اور یسوع مسیح ناصری کے نام میں اے گندی ناپاک بری روح، زناکاری، حرام کاری، شہوت پرستی کی ناپاک بری روح، میں یسوع کے نام سے میں تجھے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے دماغ سے نکال کر دور کرتا ہوں اور تجھے جہنم میں ڈالتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ ہر طرح کی کینسر کو پکڑیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں، اس کو باہر کھینچے اور زمین پر پھینکے، اس کو کچلیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں، اور اس کو کک کر کے پتال میں بھیج دیں جہاں سے وہ آئی ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ اور اب جب آپ نے ایسا کیا تو میں ایمان رکھتا ہوں اب آپ نے دوسرا کام کرنا ہے،
جب بدروؤں کو نکالا جاتا ہے تو دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کلام سے بھرنا ہے، اپنے آپ کو پاک روح سے بھرنا ہے۔ اور پاک روح سے کون بھر سکتا ہے آپ کو؟ یسوع مسیح۔ یوحنا نے کہا جو میرے بعد میں آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ تو آپ یسوع سے کہیں کہ اے خدا باپ، یسوع کے نام میں تیری منت کرتا ہوں، تو آج ابھی اور اسی وقت مجھے اپنے پاک روح سے بھر، مجھے پاک روح کا بپتسمہ ہو، آگ کا بپتسمہ ہو یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ اور آپ روح القدس کے پھل میری زندگی میں لگیں، روح القدس کی نعمتیں میری زندگی میں کام کریں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔ سو پلیز ہمیں کال کریں، ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک کو بھی کلک کریں تاکہ ہم فیس بک کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بھی ریچ کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو بہت بہت برکت دے، خداوند میں آپ کی سلامتی ہو، آمین۔